रहीम। जनाब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफिस बेरर्स ऑफ द बार, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मोअज़्ज़िज़ अरकान बार, आज ये दूसरा और ग़ालिबन तीसरा इजलास है जिसमें हम फ़लस्तीन पे जो जुल्म व सितम ढाए जा रहे हैं, जिस बर्बरियत का वहाँ पे सलूक रवा रखा जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ हम यहाँ पे इकट्ठे हुए। लेकिन मैंने पहली ही मीटिंग में ये कहा था कि खुदा के लिए ये इजलास जो है इसको नशिस्तन गुफ्तन व बर्खास्तन ना बनाइए। यहाँ पे ल्यूक वार्म एटीट्यूड जो है हमारे तमाम सोशल सर्कल का, ये बहुत तकलीफ़ देह है। और आपने, हमारी मोहतरमा सेक्रेटरी ने बड़ी अच्छी बात की कि पहले रिलीजियस पार्टीज़ थी, सोशल सर्कल से लोग जो थे बाहर निकलते थे और बहुत बड़े बड़े इज्तिमात होते थे और प्रोटेस्ट होता था, इन द रियल सेंस जिसको प्रोटेस्ट कहा जाता है। लेकिन वो तमाम की तमाम जो हैं वो बातें अब होती नज़र नहीं आ रही हैं कि इसका ऐसा महसूस होता है कि ये एक इनडिफरेंट एटीट्यूड है, इसको ख़त्म होना चाहिए। लोग उम्मीद ख़त्म कर चुके हैं। मैं गुजारिश करूंगा और मुद्दबाना गुजारिश करूंगा हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट से और आपके उहदेदारान से कि पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी को एक अपील करें और भरपूर एक इजलास, ना सिर्फ एक इजलास बल्कि एक रैली, जो भरपूर रैली हो जिसमें आपने बैनर्स लिए हों फ़लस्तीन के हक़ में, और वो जो बर्बरियत का सलूक किया गया है और जो अमेरिका ने आके कहा है कि हम उनके साथ हैं, इनके ख़िलाफ़ बाकायदा रैली की जाए। और ये OIC, बड़ा दुख होता है देख के, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ मुस्लिम ममालिक की और इतनी जुर्रत नहीं है कि वो एक हक़ की ज़ुबान जो है उनके कलमात उनके ज़ुबान पे आ जाए। कितनी तकलीफ़ दे बात है ये, किस बात का खौफ है समझ नहीं आती इनको। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब ये वहाँ पर बैठते हैं इजलास के अंदर तो ऐसा लगता है कि ये एक ग्रुप ऑफ म्यूल्स एंड डॉव्स है, खच्चर और फाख्ताएँ बैठी हुई हैं वहाँ पर, जो आ रही हैं हर किस्म के जज्बात से, जिनके ऊपर सिर्फ खौफतारी है, अपनी जायदादों का खौफ, अपनी डायनेस्टीज़ का खौफ, अपने ख़ानदानों का खौफ, अपनी हुकूमत का खौफ, और एक खौफ जो उनमें नहीं है किसी में, और वो खुदा का खौफ है। और ये याद रखिएगा, ये जिस तरीके से खुदा के खौफ से आरी हो रहे हैं, ये अल्लाह का कहर बन के टूटेगा। ये हालात जो पैदा हो रहे हैं, जैसे वो अलामा ने एक जगह कहा था कि करती है मलूकियत आसारे जनू पैदा, अल्लाह के निश्तर हैं हलाकू हो के चंगेज़। अल्लाह का इंसाफ बड़ा ख़तरनाक है और बहुत उससे पनाह मांगनी चाहिए। लेकिन बहरहाल वो अपनी जगह। मैं आज फिर गुजारिश करूँगा कि आप दिन रात लगाइए, एक भरपूर जो है एक रैली की तैयारी की जाए और उसमें बैनर्स लगाए जाएं और कॉल की जाए पाकिस्तान की सोशल सर्कल को भी कि वो भी शरीक हों उसके अंदर। और ये रिलीजियस जमातें अगर आती हैं तो आएँ, नहीं आती हैं तो उनका खुदा और है, हमारा खुदा और। तो मैं एक तो ये बात आपसे कह रहा हूँ, और दूसरी बात कि आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर इंसाफ का जनाजा निकाला जा रहा है। और ये मैं आपको बता दूं और ये मैं कहना चाहता हूँ कि पहले तो पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी को अपनी ताकत का अंदाज़ा होना चाहिए। मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपको अपनी ताकत का अंदाज़ा होना चाहिए। आप वो हैं कि जिसने परवेज़ मुशर्रफ, जो वक्त का चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था,
جو چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھا، لیکن جب آپ آمنے سامنے آئے تو اس کو گھٹنے ٹیکنے پہ آپ نے مجبور کر دیا. اور میں ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ تھا، برملا میں نے اسی پلیٹ فارم سے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا طاقتور پلیٹ فارم ہے، آپ میں کتنی طاقت ہے، کتنی جرت ہے. اگر ہم سب کو یہ پتا ہو جائے کہ ہم میں کتنی طاقت ہے اور کتنی جرت ہے، تو آپ دیکھیے کہ یہ تمام جو بدحالی اور جو ناانصافی کا بازار گرم ہے یہاں پر، اس کو ختم کرنے کی ہم میں طاقت بھی ہے اور جرت بھی ہے. ہم یہ مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں اس بات کا، اور وقت آ گیا ہے کہ یہ مظاہرہ ہوگا. میں نے اس زمانے میں ایک مثال دی تھی کہ آج کنٹمپرری ورلڈ میں یو کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اولڈسٹ ڈیموکریسی ہے اس موجودہ دور کی، اس میں کبھی انٹرفیرنس نہیں ہوئی. اور اس کا ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ جو ہے وہ 17ویں صدی کا واقعہ ہے کہ جب ایک آدمی جس کا نام کرومویل تھا، کرومویل نے کچھ اپنے پاس، اس نے ایک طاقت بنائی، کچھ ہارس مین اکٹھے کیے، کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ملیٹنٹ ایک گروپ بنایا، اور ایک جنگ، ایک کولڈ وار چل رہی تھی اس زمانے میں کنگ اور پارلیمنٹ کے درمیان اختیارات کے حوالے سے. اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کرومویل اپنے ہارس مین کے باقاعدہ بلبوتے کے اوپر پارلیمنٹ ہاؤس میں گھس گیا اور اس نے پارلیمنٹ پہ قبضہ کر لیا. یہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہسٹری سے ہے، یہ برٹش ہسٹری کا سب سے ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو مٹایا نہیں جا سکتا، جس کو اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور آٹوکریٹ بن گیا، ایک ڈیموکریسی ختم کر دی، پارلیمنٹ ختم کر دی، اور وہاں کا وہ ڈکٹیٹر بن گیا، اور اس نے کنگ کو قتل کر دیا. اور کنگ کے قتل کرنے کے بعد وہ حکمران رہا جتنی تک اس کی زندگی تھی، اور کیونکہ اتنا طاقتور تھا اور اتنا وہ ظالم تھا کہ کسی کو جرت نہ ہوئی کہ اس کے نظام کے اندر کوئی انٹرفیئر کرتا. لیکن جب کرومویل مر گیا، مرنے کے 2.5 سال کے بعد اس کا ٹرائل کیا گیا. یہ بڑی اسٹرینج قسم کی یورپین ہسٹری ہے، برٹش ہسٹری. مرنے کے 2.5 سال بعد اس کا ٹرائل ہوا اور سزائے موت سنائی گئی، اور سزائے موت کے اس حکم نامے کے اوپر عمل درآمد اس طریقے سے کیا گیا کہ اس کا کافن کھولا گیا اور اس کی ہڈیاں جو اس کے ریمینز تھا اس کے اندر، اس کو باندھ کے پارلیمنٹ ہاؤس میں لٹکا دیا. ایک لمبے عرصے تک وہ ہڈیاں پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر لٹکتی رہیں، اور یہ اتنا ہولناک منظر تھا کہ اس کے بعد آپ دیکھیے 400 سال گزر گئے، کسی کو جرت نہ ہوئی کہ وہ برٹش کے پارلیمانی سسٹم میں انٹرفیئر کرے کوئی. یہ وقت کے کرومویل کے ساتھ ہمیں بھی یہ سلوک کرنا پڑے گا. ہم پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہو. یہ پاکستان کے آئین اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی سپریم کورٹ از دی کسٹوڈین آف پاکستان کانسٹیٹیوشن، جوڈیشری از دی کسٹوڈین آف دی پاکستان کانسٹیٹیوشن. لیکن اگر ان میں یہ استطاعت نہیں ہے تو ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں. ہم پاکستان کے آئین کو سنبھالیں گے، ہم پاکستان کے آئین کے مطابق ریفرنس دائر کریں گے، چاہے وہ چیف جسٹس ہو، چاہے وہ جج ہو جس نے مس کنڈکٹ کیا ہے اور پاکستان کے آئین کے ساتھ اس نے کھیل کھیلا ہے اور اپنے اوتھ کی پاسداری نہیں کی ہے. اوتھ کیا ہے سن لیجئے، ہر چیف جسٹس نے اور ہر جج نے یہ اوتھ لیا ہے کہ I will preserve, protect and defend the constitution of پاکستان. لیکن اگر وہ انصاف کے تقاضے پوری نہیں کرتا، اگر آئین کے مطابق وہ حکم نامہ صادر نہیں کر سکتا، اگر پاکستان کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ پاکستان کے آئین سے بالا تر ہے اس کی نظر میں،
تو پھر یہ ایک فٹ کیس ہے مس کنڈکٹ کا، اور میری گزارش ہوگی کہ یہ مس کنڈکٹ کا کیس جو ہے یہ بار ایسوسیشن تیار کر کے سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کریں۔ کس بات کا خوف ہے؟ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ پاکستان کے لیگل فریٹرنٹی اور پرٹیکولرلی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہر بات میں ہم نے پہل کی، اور ہم تمام ان تمام مصیبتوں سے، ان مصائب سے، ان تکلیفوں سے گزر چکے ہیں۔ ہم اس بھٹی سے گزر چکے ہیں، آپ کندن بن چکے ہو۔ میری گزارش ہے آپ سے کہ خدا کے لیے وقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ وقت ہمارے ہاتھ سے سلپ آؤٹ ہو رہا ہے، پھسل رہا ہے۔ اگر ہم اب بھی خاموش رہے تو پھر ہماری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ یہ خیال کرنا پڑے گا ہمیں۔ یہ کس بات کی؟ دیکھیے یہ تو آپ نے سیرا، یہ سیرا تو آپ کے سر ہے۔ آپ نے 2 سال تک پیٹ پر پتھر باندھ کے لائرز موومنٹ چلائی، جس کے نتیجے میں آپ نے دنیا کے نقشے پہ، دنیا کی ہسٹری میں ایک نئی ہسٹری بنائی، اور جج صاحبان جن کو فارغ کر دیا گیا تھا ان کو آپ نے دوبارہ سے لا کے اپنی سیٹوں پر بٹھایا بطور چیف جسٹس اور بطور ججز آف دی ہائی کورٹ اینڈ دی سپریم کورٹ۔ لیکن اس کے بعد اگر یہ خدا ناخدا بن جائے، ناخدا خدا بن جائے، تو ہم یہی کہوں گا کہ ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی۔ یاد کرنا۔ میں آج بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر ضرور غور کیجیے کہ فنڈامنٹل رائٹس کا جس ملک میں کوئی پرسان حال نہ ہو، اور فنڈامنٹل رائٹس میں اگر پرسان حال نہیں ہے تو سن لیجئے کہ آئین از اے سوشل کانٹریکٹ، اور سوشل کانٹریکٹ جو ہے یہ 2 پارٹیز کے درمیان میں ہے۔ ایک پارٹی پیپل آف پاکستان، آرٹیکل 5 کو پڑھ لیجئے، obedience to constitution and loyalty to state is inviolable obligation of every citizen۔ یہ آرٹیکل 5 ہے کہ ہر شخص نے اسٹیٹ کے آگے اپنے رائٹ سرنڈر کر دیے، اور اسٹیٹ نے اپنے پارٹ کو پورا کرنے کے لیے، کانٹریکٹ کو مکمل کرنے کے لیے یہ ذمہ داری لی فنڈامنٹل رائٹس کانسٹیٹیوشن میں لکھ کے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اٹ از دی ریسپانسبلٹی آف اسٹیٹ کہ وہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرے، پرووائڈ کرے اور ان کا خیال کرے۔ اور اگر ایگزیکٹو، اگر حکومتیں اپنے یہ کام پورا نہ کر سکیں تو یہی ذمہ داری پاکستان کے چیف جسٹس اور تمام سپیریئر جوڈیشری کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے۔ آئین کے اس حلف نامے کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اگر یہ پوری نہیں ہوتی ہے تو اس سے بڑا مس کنڈکٹ کا کوئی کیس نہیں ہے۔ اس لیے بلا تامل، بلا خوف کے سوچ لیجئے، باقاعدہ اس کے اوپر آپ ڈیلیبریٹ کیجئے۔ لیکن میں آپ سے خدا رہا یہ کہوں گا کہ اس کھیل کو اگر ختم کرنا ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب آئے، آپ نے فیصلہ ایک کیا، ڈے ٹو ڈے کیا، ہم آپ کو ہماری بات بھی دیتے ہیں، لیکن جس سے آپ کی کریڈیبلٹی آئے گی، جس سے کریڈیبلٹی بلٹ ہوگی اور پتہ لگے گا کہ آپ نے آئین کو اٹھایا تھا تو کیا آپ نے ایک تکلفن اٹھا کے نہیں دکھایا تھا کہ میں آئین کے مطابق چلوں گا۔ اگر آئین کے مطابق چلنا ہے تو 90 days means 90 days فار الیکشن۔ اگر آئین کے مطابق چلنا ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ آئین سے بالاتر نہیں ہے۔ اگر آئین کے مطابق چلنا ہے تو واٹ اباؤٹ دا ملٹری کورٹس؟ کیا بنا ملٹری کورٹس کا؟ کیوں خاموش ہیں؟ کیوں آپ کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں؟ کس بات کا خوف ہے آپ کو؟ پاکستان کا کوئی ادارہ کیا ایسا ہے کہ جس نے آئین کے تحت حلف نہیں اٹھایا؟ تو کیا خوف ہے آپ کو کس بات کا؟ اگر اپنی ذمہ داری کو جو پورا نہیں کر سکتا، ایک وقت دیں گے ہم،
کہ وہ استعفیٰ دے دیں خود ہی، ورنہ پھر جو کھیل کھیلا جائے گا وہ اس کو کوئی بچا نہیں سکے گا، نہ کوئی روک سکے گا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بڑے دکھ سے باتیں میں کر رہا ہوں، اس میں کسی کا کوئی جو ہے وہ پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے۔ ڈسپیشنیٹ ہو کے، اپنے آپ کو، اپنے سیلف کو مائنس ہو کے یہ باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، اس لیے بے خوف ہو کے باتیں کر رہا ہوں، پاکستان کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں میں۔ تو خدا کے لیے ان باتوں کا خیال کیجئے اور یہ سلسلہ جو ہے ختم کیجئے۔ اور آج سے اگر آپ نے ایک شخص کو جو مفرور بھی ہے اور جو کانوکٹ بھی ہے اس کو آپ نے ضمانت دے دی ہے، اور جو عدالت کے اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کے یہاں سے چلا گیا، آپ آج سے قانون بنا لیں کہ ہر پاکستانی کو، ہر کانوکٹ کو، ہر مفرور کو اسی طرح ضمانت دیں گے آپ، پھر تو بات مانی گئی آپ کی۔ یہ سلیکٹو جسٹس نہیں ہوتا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ ارے یہ 50 سال سے چل رہا ہے، یہ عوام کا تو بڑھیا کر یہ پچھلے 6 مہینے سے دیکھ رہے ہیں ہم، کوئی بندہ کوئی کر رہا ہے۔ یہی میں بات کر رہا ہوں جی آپ سے، تو میں یہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے میں یہی آپ سے گزارش کرتا ہوں، اور انہی الفاظ سے آپ سے اجازت بھی چاہوں گا کہ ان باتوں کو خیال کیجئے۔ یہ صرف اس کو یہ نہ سمجھ لیجئے کہ میں نے تقریر کر لی اور کچھ لوگوں نے میری تقریر کی تعریف کر دی، میں بالکل اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا، اور نہ ہمیں کسی کو بھی اچھا نہیں سمجھنا چاہیے۔ We should be very practical and very meaningful in our thoughts and in our action. Thank you very much.